अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 25 से शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन क़ालत इन्न अबी यदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना। और उन दोनों में से एक औरत जो थी, ये दो औरतों का पीछे जो हम पिछले सबक में ज़िक्र पढ़ के आए हैं कि वो अपनी बकरियों को रोक कर खड़ी थीं और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा था कि तुम्हारा क्या मामला है, तुम क्यों इस तरह बकरियों को पानी नहीं पिला रही। तो फिर उन्होंने पानी पिलाया और वो अपने जानवर लेकर चली गईं। तो कुछ देर के बाद ही फ़जाअत इहदाहुमा, उन दोनों में से एक आई। कैसे? तमशी अला इस्तिहयाइन, हया के साथ चलते हुए, यानी बहुत ही हया के साथ चलते हुए। यहाँ अल्लाह ताला ने अला हयाइन नहीं कहा, हालांकि इसका माना भी वही है कि हया से चलती हुई, और फिर बिल हया का लफ्ज़ भी नहीं बोला, बल्कि फरमाया अला इस्तिहया, क्योंकि अरबी लुगत का ये असूल है कि जितने हरफ ज़्यादा हो जाते हैं उतना ही माना में ताकीद पैदा हो जाती है। तो अगर इसको कहा जाता तमशी अला हयाइन, तो इसका माना ये था कि वो हया के साथ चलती हुई आई, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया तमशी अला इस्तिहयाइन, तो इसका माना ये हुआ कि बहुत ही हया के साथ चलती हुई आई, यानी चेहरा ढांपा हुआ, जिस्म ढांपा हुआ और चाल में संजीदगी और बड़े मुदब्बराना अंदाज में वो आई कि कोई शोखी नहीं, कोई और ऐसा मामला नहीं। क़ालत इन्न अबी यदऊक, कहने लगी कि बेशक मेरा बाप आपको बुलाता है। लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, ताकि आपको उस चीज़ की मजदूरी दे जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया। यहाँ देखें कि यानी अदब का तकाज़ा यहाँ पूरा है कि बाप का नाम भी अदब से ले रही है और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को भी अदब से मुखातिब कर रही है। अरबी ज़बान में जिस तरह हम लोग एक को भी जमा के लफ्ज़ से बुलाते हैं, अरबी का यह कायदा नहीं है। अरबी ज़बान में यही तरीका है कि वाहिद को वाहिद के सीगे से ही बुलाया जाता है। इन्न अबी यदऊका, यानी यदऊकुम नहीं कहा कि आप लोगों को बुला रही है, हालांकि हम लोग बाज़ औक़ात वाहिद पर भी आप लोग का लफ्ज़ बोल लेते हैं। तो यानी लेकिन उसका ये बड़ा मुअद्दिबाना अंदाज़ था। लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, ताकि वो आपको उस चीज़ की मजदूरी दे जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया। यहाँ हम तसव्वुर कर सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की उस वक्त क्या हालत थी कि बेयारो मददगार एक गैर इलाके में, जहाँ अपनी मंजिल का कोई पता नहीं, लेकिन अल्लाह पे यकीन और तवक्कुल इस कदर पक्का है कि वो मुझे ज़ाया नहीं करेगा, और ऐसे हालात में भी किसी से उन्होंने सवाल नहीं किया, बल्कि अल्लाह से कहा कि मैं तुझसे इस बात का सवाली हूँ कि तूने मेरे हिस्से में, मेरी किस्मत में जो खैर रखी है वो मुझको अता कर दे। यानी अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह ही पर तवक्कुल है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उनका वाक़या इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान किया, इसलिए कि कुरान मजीद ये कोई नावल और कहानी नहीं है, बल्कि ये जो बाइस इबरत पहलू होते हैं वो वाज़े करता है कि इस वाक़या में अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि मूसा अलैहिस्सलाम दीन की खातिर वो वहाँ से निकल खड़े हुए और अल्लाह पे उनका यकीन और तवक्कुल किस कदर था कि अब भी वो अल्लाह पे तवक्कुल किए बैठे हैं, और जब उसने बाप का पैगाम दिया तो उसके साथ चल पड़े। इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं कि वो इस तरीके से गए, उसने मुंह में पत्थर डाले हुए थे औरत ने, या मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आगे चलता हूँ तुम पीछे चलो। ये सब चीज़ें, ये सब तफसीलात अपने अंदाज़े हैं या बनी इसराइली रवायात हैं। अहादीस में या कुरान मजीद की किसी और आयत में उस औरत के चलने का या मूसा अलैहिस्सलाम के उसके जाने का कोई नक्शा नहीं खींचा गया।
بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ہی ایسا زبردست بول دیا کہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ فرمایا تمشی علی استحیاء، کہ جو عورت انتہائی حیا کے ساتھ آئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ واپس جب لوٹے گی تو پھر بھی اسی حیا کے ساتھ ہی جائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی بننے والے تھے، اور نبیوں کی حیا کی مثال عام انسان سے نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس کے ٹھکانے پر پہنچے۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، بس جب وہ اس کے پاس آئے، یہ دیکھیں کہ یہاں جَاءَهُ یہ مذکر کی ضمیر ہے، جسے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدھی اس کے باپ کے ساتھ ہی بات چیت کی ہے، اس عورت سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ یہی شریعت کا تقاضا ہے کہ غیر مرد غیر عورت کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرے، نہ کسی جگہ پر علیحدہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ علیحدہ ہوتا ہے، ایسی جگہ پر جہاں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ تو نیک لوگ ہمیشہ اس چیز سے بچتے ہی رہتے ہیں، اور یہی ان کی نیکی کا سبب ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے باپ کے ساتھ بات کی، وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص۔ ممکن ہے کہ اس کی شرافت یا اس کی نیکی سے ان کو اندازہ ہوا، یا انہوں نے اپنے آنے کا یعنی کئی مقاصد ہوتے ہیں کہ جو اصل وجہ تھی قتل کی اور باقی وہ چیزیں بیان نہ کی ہوں، ویسے ہی ذکر کیا ہو کہ میں یہاں اس علاقے میں نیا ہوں، یا جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی تفصیل نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل کی ضرورت نہیں تھی کہ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص سے مراد کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قتل کی واردات سنائی ہے، یا فرعون کے پاس رہنے کی اور سارے اس معاملے کی واردات سنائی ہے کہ یہ میرا سارا مسئلہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ انہوں نے مختصر ہی بات کی ہو۔ قَالَ لَا تَخَفْ، موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص نے کہا کہ تم نہ ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے ظالموں کی قوم سے نجات پائی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جس اختصار کے ساتھ یا تفصیل کے ساتھ اس کو بات سنائی، اس نے آگے سے اس بات کی تسلی دی۔ یہاں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص سے اپنے دکھ کی واردات اور اپنا معاملہ اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں جو حقیقی طور پر ہمارا ہمدرد ہو۔ اگر ہم اپنا دکھ ہر ایک کو سناتے پھریں گے تو ممکن ہے کہ وہ ہمارا دکھ اور تکلیف کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جائے، کیونکہ جو شرارت پسند لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ اپنا دکھ اور اپنی تکلیف کسی ایسے شخص کے سامنے ہی بیان کی جائے جو اس کا کوئی حل کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تلقین فرمائی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں خاص ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ایک شخص اپنا دکھ، ظالم کا ظلم کسی ایسی جگہ پر بیان کرتا ہے جہاں اس کو اس ظلم کے حل ہونے کی امید ہے، تو وہ غیبت نہیں ہے، بلکہ وہاں اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال انہوں نے ساری یہ بات کی اور اس شخص نے تسلی دی۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ شخص کون تھا۔ بعض روایات میں، یعنی بنی اسرائیلی روایات میں، اس کا نام شعیب آتا ہے۔ تو ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض مفسرین نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن نہیں، کیونکہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ بہت فرق کا ہے۔ اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام ہزاروں سال پہلے آئے۔ ممکن ہے کہ اس شخص کا بھی اتفاقی نام اتفاقی طور پر شعیب ہی ہو، لیکن یہ شعیب پیغمبر نہیں ہے، عام طور پر یہی ذہن ہے۔ تو قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی دے دی اور ان کو کھانے پینے کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ عین ممکن ہے کہ کچھ دن گزرے ہوں یا اس پانی پلانے کے واقعہ سے ہی ان دونوں میں سے جو ایک تھی اس نے اپنے باپ سے یہ بات کی کہ اے میرے باپ، استاجر ہو، اس کو اپنا مزدور رکھ لو، بے شک یہ بہتر شخص ہے جس کو آپ مزدوری پر رکھیں گے۔ القوی الامین، قوت والا بھی ہے، امانت والا بھی ہے۔ یعنی اس نے ان کی تعریف کی، ممکن ہے کہ پانی پلانے کے واقعہ سے ہی کی ہو،
یا موسیٰ علیہ السلام کے ان کے گھر پر جانے کے چند دن کے بعد یہ اس نے دیکھا ہو اور اس کی تعریف محسوس کی ہو تو اس نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ اس کو مزدوری پر رکھا جائے۔ یہاں ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ مزدوری پر ہمیشہ اس شخص کو رکھنا چاہیے، یعنی کسی بھی کام کی مزدوری کے لیے جو صحت مند ہو اور ایمانت دار ہو۔ یہاں قوی کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جس کام کے لیے ہم اس کو رکھ رہے ہیں اس کام کے کرنے کی اس میں صلاحیت ہو۔ بعض اوقات اس شخص میں وہی ایک ہی صلاحیت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اجرت پر رکھا جا سکتا ہے۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اس شخص نے کہا کہ بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تیرے ساتھ ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا، علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ تو میری 8 سال مزدوری کرے، فإن اتممت 10 فمن عندک، پس اگر تم 10 سال پورے کرو گے تو یہ تمہاری خوشی ہے، وما ارید ان اشق علیک، اور میں نہیں چاہتا کہ تیرے اوپر کوئی مشقت ڈالوں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، ان قریب تو مجھے اس طرح کا پائے گا اگر اللہ نے چاہا کہ مجھے نیک لوگوں میں سے پائے گا۔ یعنی بیٹی نے مزدوری کا مشورہ دیا، ممکن ہے کہ وہ بات الگ ہو اور باپ کی یہ بات اس کا فیصلہ الگ ہو۔ بعض لوگ یہاں یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ اس بچی نے اپنے باپ کو یہی مشورہ دیا تھا کہ میرا اس سے نکاح کر دو۔ تو اگر اس بات کو صحیح مانا جائے تو اگر ایک بیٹی باحیا ہے، بیٹا بھی باحیا ہے، ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی اس رضامندی کا اظہار کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ شریعت ہمارے اوپر اتنی تنگی نہیں ڈالتی کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کی مرضی کو یکسر فراموش کر دیں، بلکہ نکاح کے معاملے میں شریعت نے ہمیں یہی راہ دکھائی ہے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹی جس کا بھی ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کی رضامندی کے ساتھ اس کا نکاح کریں۔ بہرحال اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ شرط لگائی کہ آپ 8 سال میری مزدوری کریں، یعنی میرے جانوروں کو پالیں، اگر 10 سال کریں گے تو آپ کی طرف سے یہ ایک بھلائی ہوگی۔ تو انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا میں تمہارے اوپر مشقت نہیں ڈالتا، یعنی مطلب یہ تھا کہ کام اتنا ہی لیا جائے گا جتنا آپ کی استطاعت ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگے سے جواب دیا، قال ذلک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، ایما الاجلین، دونوں مدتوں میں سے جو بھی مدت میں پوری کروں، فلا عدوان علی، بس مجھ پر زیادتی نہ کی جائے، یعنی سختی نہ کی جائے، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو ہم کہہ رہے ہیں کارساز ہے، گواہ ہے۔ یعنی اس بات کے اوپر ان کا یہ نکاح ہوا۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ 8 سال کی مزدوری یہ اس عورت کا مہر تھا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے، کیونکہ مہر عورت کا ہوتا ہے، عورت کے باپ کے لیے نہیں ہوتا، اور یہ مزدوری کی بات اس عورت کا باپ کر رہا ہے۔ تو اگر عورت اپنی خوشی سے اپنا مہر اپنے ماں باپ کے سپرد کرنا چاہے یا اس طرح جس طرح یہ مزدوری کی صورت ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دونوں مدتوں میں سے میں جس مدت کو بھی پورا کروں تو ٹھیک ہے، عہد و پیمان میں اتنی سی لچک ہو جاتی، رکھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کسی قسم کے دھوکہ یا وعدہ خلافی کی کوئی نیت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر 8 سال پورا کر کے جانا ممکن ہوا تو میں چلا جاؤں گا، اگر 10 سال پورا کرنا ممکن ہوئے تو میں کر دوں گا، لیکن یعنی دونوں باتوں کے بین بین وعدہ ہو گیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اب کیسے ہوا، کیا ہوا، یہی وہ خوشنما پہلو ہوتے ہیں جو کسی ناول یا کسی کہانی کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے نکلے اور دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مدین پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اس کا قطعی طور پر کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید صرف ہمیں عبرت کے لیے ان واقعات کی یاد دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہی چیز ہمارے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک شخص اللہ پہ یقین اور توکل کرتا ہے اور اللہ کے دین کا دامن تھامے رکھتا ہے
تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کیا اور وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے، آنس من جانب الطور نارا، تو انہوں نے کوہ طور کی جانب سے آگ کو دیکھا۔ یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی؟ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اہل کتاب میں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت کی؟ تو اس بات کا جواب ان کو یہ دیا گیا کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ہر اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، اور اس شخص نے ان کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، یعنی 10 سال پورے کرو گے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ تو اس سے ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت ہی پوری کی ہو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا ذہن اس طرف آیا کہ اب یا کوئی خبر اس طرح کی ان کو ملی ہوگی کہ فرعون مر چکا ہے جس نے اس کی پرورش کی تھی، اور اب اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا حکمران ہے، تو پھر ان کو اپنے وطن عزیز کی محبت، اپنے عزیزوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت ان کو واپس لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر جب چلے تو راستے میں انہوں نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر، کہنے لگے اپنے اہل خانہ کو ان کسو کہ ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر لے کے آؤں، او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، یا میں آگ کا کوئی انگارہ لے کر آؤں جس کو تم سینک سکو۔ جذوہ کہتے ہیں اس لکڑی کو جس کے کنارے پر آگ لگی ہوتی ہے۔ پہلے دور کے لوگ ایسے ہی ہوتا تھا کہ ماچس یا اس قسم کی چیزوں کو کم استعمال کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے گھر سے جلتی ہوئی لکڑی لے کر اپنا چولہا بھی جلا لیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے اہل خانہ کو یہی بات کہی کہ یہاں ٹھہرو کہ میں وہاں سے کوئی جلتی ہوئی لکڑی لے آؤں یا مجھے کوئی خبر ملے، یعنی عین ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے ہوں۔ بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہ رات کا وقت تھا، تو اس لیے وہ راستہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے جب اس آگ کے پاس آئے تو حیران ہو گئے کہ وہ آگ نہیں تھی، بلکہ ایک سبز رنگ کے درخت سے ایک روشنی جو آگ کی طرح کی روشنی تھی وہ پھوٹ رہی تھی، اور وہ روشنی اگرچہ آگ کے کلر کی رنگ کی تھی لیکن اس نے اس درخت کے سبزے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی اس آگ اور اس روشنی کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس آئے تو انہیں اس بابرکت ٹکڑے، یعنی اس وادی کے اس بابرکت ٹکڑے سے جو دائیں جانب تھا اور ایک درخت کے نیچے تھا، تو وہاں سے ان کو آواز آئی۔ اس میں نودیہ کا معنی ہے آواز دی گئی، شاطی کا معنی ہے کنارہ، وادی کا معنی وادی ایمن دائیں طرف کو کہتے ہیں، یعنی وادی کی دائیں جانب سے، دائیں کنارے سے ان کو آواز آئی، فی البقعۃ المبارکۃ برکت والے ٹکڑے میں سے، یعنی وہ زمین کا بابرکت ٹکڑا تھا، من الشجرہ درخت کے نیچے سے، این یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یہ کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں، پالنے والا ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنی لاٹھی کو پھینک دو، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بس جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ ایک سانپ کی شکل ہے، تہتز حرکت کر رہا ہے، جان کہتے ہیں اس باریک سے سانپ کو جو بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے، بہت پھرتیلا ہوتا ہے، اس طرح کا سانپ وہ ان کی لاٹھی بن گئی۔ وَلَّا مُدْبِرًا، تو موسیٰ علیہ السلام یعنی پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اس درخت کے قریب سے پھر آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام آگے آئیے اور ڈریے مت،
انک من الآمنین، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے ہی تھے اور نبوت کی باتوں کو اور دین کی باتوں کو سنتے ہی رہتے تھے، اس لیے ان کو اس بات پر تعجب نہیں ہوا، اور وہ ابتدائی طور پر اس بات پر گھبرائے اور پریشان ضرور ہوئے، لیکن جلدی ہی سنبھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، جیبک گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ سفید نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یعنی کوئی پھل بہری یا کوئی بیماری کا اثر نہیں ہوگا، لیکن انتہائی سفید ہوگا۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ملا لو اپنے پہلو کو اپنی طرف، اپنی جانب کو، اپنے پہلو کو اپنے ساتھ ملا لو، من الرَّهْبِ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، بس یہ دو دلیلیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ فاسق قوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ید بیضاء اور عصا، لاٹھی کا اژدہا بننا اور ہاتھ کا سفید ہونا، یہ دو ان کو معجزے عطا فرمائے۔ اور وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، یعنی کہ اپنے بازو جھکا لو اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ، مطلب یہ تھا کہ سنجیدگی اور متانت اپنے اندر پیدا کرو اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جاؤ، کیونکہ پرورش کرنے والا فرعون اگرچہ مر چکا تھا لیکن جو اس کا جانشین تھا وہ بھی فرعون ہی کہلاتا تھا، تو فرمایا کہ وہ فاسق قوم ہے۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں ایک شخص کو قتل کیا ہے، فاخاف، پس میں ڈرتا ہوں یہ کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُونِي، اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں، یعنی اچھی گفتگو کر لیتا ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ، اے اللہ اس کو میرے ساتھ بھیج دو، رِدْءً، مددگار بنا کر، یُصَدِّقُونِی، وہ میری تصدیق کرے گا، انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیدنا ہارون علیہ السلام کی رسالت اور ان کی نبوت کا یہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ ان کو بھی میرا ساتھی بنا دے۔ قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو، بأخیک، تیرے بھائی کے ساتھ، یعنی ہم اس کو بھی نبوت کا پیغام دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ یا دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دوسرا احسان ہے۔ پہلا احسان یہ کہ ہم تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے، یعنی بھائی کو نبوت ملے گی۔ دوسرا کہ ہم تمہیں ایسے دلائل دیں گے کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کبھی بھی تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، پس وہ نہیں پہنچ سکیں گے تم دونوں کی طرف ہماری نشانیوں کی وجہ سے، یعنی یہی وجہ تھی کہ فرعون اگرچہ بادشاہ تھا، اس کے پاس فورسز تھیں، فوج تھی، سب کچھ تھا، ہر طرح کا غلبہ اس کو حاصل تھا، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ہارون علیہ السلام کی طرف ہاتھ اٹھانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی ان کو پکڑنے کی اور ایسا کرنے کی کوئی کوشش کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اوپر غالب ہی رکھا کہ یہ اس کی مجلسوں میں جب چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کا دین سنا آتے تھے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ کئی مجلسیں ہوئیں، اس کے بعد پھر وہ لوگ غرق کیے گئے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور جو بھی تمہاری پیروی کرے گا، تم دونوں کی پیروی کرے گا، غالب آنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تیسرا احسان ہے جو اللہ نے ان دونوں کو عطا کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، پس جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری روشن نشانیوں کو لے کر آئے، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى، تو وہ کہنے لگا کہ ان سب لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو، مفترا، خود گھڑا ہوا، خود بنایا ہوا۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے اس طرح کی باتوں کو اپنے پہلے باپ دادا میں کبھی بھی نہیں سنا۔
یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انہوں نے کھلا انکار کر دیا اور ماننے سے منکر ہو گئے کہ ہم تمہاری نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے سبق میں کل بیان کریں گے کہ آگے کیا ہوا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔